शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दरूद व सलाम उन पर जिनके आने से दो जहां हुए रोशन। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन, आप सब पर सलामती हो। मैं हूं सैयद अजान शाह। जैसा कि आप जानते हैं, टीम मुजरिम कौन अपने हर प्रोग्राम में मुआशरे की एक कहानी लाती है। कहानी दरिंदगी की, सफाकियत की और रिश्तों की पामाली की। टीम मुजरिम कौन पहुंची है आज मुल्तान में, जहां इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां सिर्फ एक 4 साला बच्चे को तावान के लिए अगवा कर लिया गया। और जब ये अगवा होता है तो उन माँ बाप का क्या हाल होता है, ये वही लोग जान सकते हैं, अल्लाह ना करे, जिनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन फिर सामने वो इदारा आता है जो कि शायद पंजाब पुलिस के माथे का झूमर बन चुका, CCD। और CCD इस केस को टेकअप करता है और उन माँ बाप को उनके बच्चों से मिलवाता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर CCD अपनी कार्रवाई किस तरह करती है और CCD वो अहदाफ को कैसे मुकम्मल कर लेती है जो शायद पहले पुलिस कर नहीं पाती थी। तो तफसीलात जानने के लिए, पसे मंज़र जानने के लिए देखते रहिए मुजरिम कौन। जी तो नाजरीन, इस वक्त उस छोटे से 4 साल के बच्चे के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं जो इस केस के मुद्दई भी हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर जब ये सारा वाक़या होता है, ये सारी क़यामत इन पर गुजरती है, ये सारे मामलात किस तरह होते हैं, किस तरह इनको इत्तला मिलती है कि इनकी सारी ज़िंदगी की जमा पहुँची। क्योंकि इससे बड़ा एसेट कोई होता नहीं है औलाद से बढ़कर कि वो आज गुम हो गया है या कहीं खो गया है। तो सारे मामलात इन्हीं से पूछते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलहा हुसैन। तलहा, क्या हुआ ये सारा वाक़या? मैं चाहूँगा कि आप ये तफसील से बताएं ताकि जो क़यामत आप पर गुजरी दूसरे पेरेंट्स अवेयर हो जाएं और वो अपने बच्चों की ज़रा ज़्यादा हिफाजत, वरना हर वालिदैन अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, लेकिन थोड़े से अवेयर हो जाएं। सर, मैं रूटीन के मुताबिक अपनी ड्यूटी पे मौजूद था कि मुझे मेरी मिसेस की कॉल आई कि इस तरह अब्दुल्ला अगवा हो गया है। तो मैं फ़ौरन वापस घर पहुंचा हूँ। उतनी देर में मेरे भाई पहुंच चुके थे। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह मेरे बेटे अब्दुल्ला की कज़न बाहर खेल रहे थे अपनी ये बहन के साथ, तैमिया के साथ भी। 2 बंदे आए हैं ना मालूम मोटरसाइकिल पे, उन ये 2 पर्चियाँ दी हैं और जो वो कहा है कि जाओ ये आप घर दे के आओ। वो घर दे के आए हैं तो वो मेरी माँ ने पकड़ी हैं सबसे पहले। उन्हें लगा कि शायद ये कोई मजाक लफंगा कर गया है, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी मिसेस को वो पकड़ाई हैं तो वो फ़ौरन समझ गई कि ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन उसी दौरान, उसी 1-2 मिनट के अंदर बाहर भागी हैं तो बच्चा नहीं था और उसकी बहन तैमिया रो रही है कि भैया को ले गए हैं। ये अच्छा, सारा वाक़या जब ये सारा वाक़या हो जाता है, आपको इसकी सारी तफसील पता चल जाती है कि ऐसा इंसिडेंट हो चुका है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हमने पुलिस को इत्तला दी। अच्छा, हालांकि ऐसे वाक़यात में लोग डरते हैं क्योंकि वो भी जो किडनैपर्स होते हैं वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि आपको इस तरह से डराते हैं कि आपने पुलिस के पास नहीं जाना। लेकिन सबसे पहला काम यही होना चाहिए जो कि आपने एक जिम्मेदारी अदा की कि पुलिस तक इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ ये वाक़या हो चुका है। अच्छा, फिर पुलिस किस तरीके से इस सारे मामले को रिस्पॉन्स करती है? देखिए, हमें आइडिया था कि हमें फ़ौरन पुलिस को ही इन्फॉर्म करना चाहिए, वही बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं और वही इस मामला को जिस तरह कोऑर्डिनेट करते हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। इसीलिए सर हमने पुलिस को इत्तला दी और उतने थोड़ी देर बाद ही अपना सर पुलिस भी आ गई और उन साथ CCD टीम भी आ गई। उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल कोऑपरेट किया, हमने भी उनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट किया। जिस तरह उन्हें हमारे से ताउन चाहिए था, हमने उनके साथ वैसा ही ताउन किया। अच्छा तलहा, यहाँ मैं पूछूंगा कि जब ये आप पुलिस को इत्तला देते हैं, 15 पे कॉल करते हैं, तो ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी कि आपका केस CCD ले, या मतलब ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है पुलिस का उससे मतलब ये रेफ़र हुआ ये केस CCD की तरफ? जब हमने पुलिस को इत्तला दी तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हुआ CCD को, क्योंकि एक हीनियस क्राइम था। जी, ये क्राइम ऐसा था। हमारी भी यही ख्वाहिश थी कि हमारा केस CCD ही हैंडल करे। जी तो नाजरीन, इस वक्त उस छोटे से बच्चे के ताया मेरे साथ मौजूद हैं, तो जानते हैं कि वो सारा वाक़या वो किस तरीके से देखते हैं, वो सारा मामला किस तरीके से देखते हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महमूद। महमूद साहब, क्या कहेंगे कि ये जब ये वाक़या, ये क़यामत आपके ख़ानदान के ऊपर गुजरती है, क्योंकि किसी एक शख्स पे नहीं, क्योंकि जब बात आ जाती है एक बच्चे की, एक फूल की, तो शायद जो आपका कोई ताल्लुक़ भी ना हो उसके भी दिल पे करां गुजरता है कि इतना बड़ा वाक़या कैसे हो गया। तो ये सारा वाक़या किस तरीके से आपने लिया और किस तरीके से आपने पुलिस से रब्ता किया?
یہ تو ایک کہہ لیں کہ لائف ٹائم انفارگیٹیبل انسیڈنٹ ہے. میں اس وقت بیٹھا تھا تحصیل میں ایک رجسٹری کے سلسلے میں, تو مجھے طلحہ عزیر کے چھوٹے بھائی سوئے ہوئے ان کی کال آئی ہے کہ چاچو عبداللہ کو لے گئے ہیں کوئی لوگ. تو مجھے تو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کون لوگ ہیں, تو وہ کوئی پرچی دے کے گئے ہیں. اچھا, وہ آل آف اے سڈن پھر مجھے کچھ تھوڑی سی سمجھ آ گئی, لیکن زمین مجھے ایسے ہوا یہاں سے کوئی چیز گر کے میں زمین پہ گر گیا. تو میرے ساتھ دوست بیٹھے تھے, انہوں نے اس وقت پوچھا میرا چہرہ دیکھ کے, تو میں نے بتایا کہ ایسے ہے, لیکن مجھے یقین بھی نہ آئے اور میں یقین ایکچولی کرنا نہیں چاہتا بالکل کہ ایسا ہو گیا. تو پھر خیر میں نے اس سے پوچھا کہ جو طلحہ عزیر کے والد صاحب ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, آپ نے ان کو اطلاع دی ہے ایسے؟ تو انہوں نے کہا دی ہے. میں پھر وہاں سے نکلا ہوں, چلے میں گھر آتا ہوں. مین وائل چونکہ پرچی کا ذکر تھا کہ اس کو پڑھ کے پھر اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیوں. وہ بھی جو سہیب ہے وہ بھی آؤٹ آف ہوم تھا, اس وقت گھر میں کوئی بھی نہیں تھا, تو اس کو بھی گھر سے اطلاع آئی گئی تھی. تو میں گھر پہنچا ہوں, وہاں جا کے دیکھا فوراً. تو ہم نے پھر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے رابطہ کیا ہے. تو ہارڈلی اٹ ٹیک 15 منٹس ٹو ریچ ون آفٹر این ادر, ایک کے بعد ایک ٹیم آتی گئی ہیں. اور ہمیں تو اس وقت چونکہ ایک ٹراما سے گزر رہے تھے, ڈیفینیٹلی پیرنٹس یہ لوگ بہت زیادہ ٹراما میں تھے, طلحہ عزیر اور اس کی مسز, اس میں کچھ اوبویسلی. تو مجھے یہ تھا کہ جو رسپانس ہم دے سکتے ہیں کہ جتنا اچھا رسپانس ڈیفینیٹلی ہم ان لوگوں کو دیں گے اتنی جلدی ریکوری آئے گی. اس میں نو ڈاؤٹ ہر کوئی ہمیں تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہے, سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں تو کہ جو ہے ہر جو بندہ ہے وہ اس میں مشکوک ہوتا ہے. میں بھی ان میں سے ایک, کہتے ہیں کہ جتنی زبانیں اتنی باتیں. جی ایسے ہوتا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں کا جو طریقہ کار تھا ورکنگ کا, سی سی ڈی کا اسپیشلی, میں نے چند مہینے پہلے ایک دو لوگوں سے سنا تھا. آئی انسپائرڈ اے لاٹ, اٹ واز مارولس. ناظرین, اس وقت اس چھوٹے سے عبداللہ کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں, اور اگر کہا جائے جب نام لیا جاتا ہے ماں کا, تو ماں کا ذکر آتے ہی, اور پھر اس کی جو نورینہ اولاد ہے وہ کہیں گم ہو جائے, کہیں کھو جائے, تو جو اس پر بیتتی ہے صرف وہی جانتی ہے. تو اس سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ سارا معاملہ کس طرح تھا, کیونکہ گھر میں کوئی مرد موجود نہیں تھا کہ جب اس ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی سب کچھ کھو دیا ہے, اس کا جو ایسٹ تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے, وہ ایک پرچی وہ کس طرح سے قیامت بن کر گزری, یہ انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مناہل. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے, کیونکہ گھر میں آپ تھیں, کوئی مطلب مرد موجود نہیں تھا, تو مجھے تفصیل سے بتائیں گی. اور وہ پوچھنے کی وجہ صرف اتنی سی ہے تاکہ جو یہاں ہوا اللہ نہ کرے وہ کسی اور والدین کے ساتھ ہو. جی, عبداللہ کی 8 سالہ بہن آئی تھی میرے پاس, اس کے دادوں کے پاس پرچی لے کے آئی, تو انہوں نے مجھے دی. وہ ہنستی ہوئی آئی کہ شاید کوئی مذاق کر کے گیا ہے. تو جب میں نے پڑھی اور میں نے کہا کہ ماما میرا عبداللہ, میں بھاگتی ہوئی باہر گئی, اور وہاں اس کی چھوٹی بہن رو رہی تھی کہ بھیا کو کوئی لے کے چلا گیا. اور جب میں نے یہ ثانیہ موقع دیکھا, وقت, اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. میرا بچہ وہاں موجود نہیں تھا, اور میں اندر آئی ہوں. آ کے میں نے سب کو اطلاع دی کہ عبداللہ نہیں ہے, اور انہوں نے گھر میں جینٹس نہیں تھے, انہیں کال کی اور انہیں بتایا. سب گھر آئے, اور اللہ نہ کرے کہ یہ وقت میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جو میرے پہ بیتی تھی, اور اللہ نہ کرے کسی بھی والدین پہ یہ وقت گزرے جو میرے پہ گزرا تھا. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے, آپ سب سے پہلے کال کرتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو, ان کو بتاتی ہیں کہ مطلب ایسا ہو گیا ہے, تو پھر جب وہ آتے ہیں, وہ جو 48 گھنٹے آپ پر گزرے وہ کس طرح سے گزرے؟ وہ وقت بہت اذیت والا تھا, اس کو میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. بہت اذیت والا, لمحہ لمحہ بہت اذیت والا تھا.
جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب ایک والدہ کے لیے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ اس قسم کی کوئی قیامت گزرے. تو یہاں میں سی سی ڈی کو اس لیے بھی اپریشیٹ کروں گا کہ جہاں جو میل آفیسرز تھے جو کہ فیلڈ میں سب کچھ دیکھ رہے تھے اور انویسٹیگیٹ کر رہے تھے اور جلد از جلد ریکور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں ہماری بہادر خواتین جو کہ فیمیل انسپیکٹر تھیں وہ گھر میں والدہ کو بالکل مطلب مطمئن کر رہی تھیں کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ پریشان نہ ہو، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اور آپ کا بچہ صرف آپ کا بچہ نہیں ہے، وہ اس ریاست کا بچہ ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ریکور کیا جائے. تو اب یہ پریشانی آپ کی نہیں ہے بلکہ سی سی ڈی کی ہے، ریاست کی ہے. تو میں وہاں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان خواتین کو جو کہ ہمارے لیے جو کہ کام کرتی ہیں، جو آفیسرز ہیں ہمارے دوسرے مختلف محکموں میں بھی، اور اسپیشلی جب بات کی جائے سی سی ڈی کی تو سی سی ڈی کا نام آتے ہی لگتا ہے کہ بہت کوئی خوفناک ایجنسی ہے. تو وہاں ہماری ایسی بہنیں، ایسی مائیں موجود ہیں کہ جو خواتین کے لیے مستقل کام کرتی ہمیں نظر آتی ہیں اور جن کی شب و روز انتھک محنت ہمیں جب گراؤنڈ پہ نظر آتی ہے تو وہاں اپریشیٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے. تو وہ انسپیکٹر بھی میرے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان سے بات کروں کہ وہ سارا معاملہ کس طریقے سے انہیں اس کو ٹیک اپ کیا اور ٹیکل کیا، اور اسپیشلی جہاں گراؤنڈ پہ آفیسرز کام کر رہے تھے تو وہاں گھر کے ماحول کو اطمینان میں رکھنا کتنا ایک مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ انسپیکٹر ناظمہ مشتاق. یہ جب کیا کہیں گی میڈم آپ کہ جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے تو ایک طرف تو جہاں باہر فیلڈ میں آفیسرز کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں دوسری طرف جو فیملی کو کام ڈاؤن رکھنا یہ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے؟ سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نا گھر کا ماحول نارمل رکھیں، اور پیرنٹس کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ جو کڈنیپر ہوتے ہیں وہ لائزون میں ہوتے ہیں اور پیرنٹس کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ہم نے ان کو چلانا ہوتا ہے. تو ہم جو مین ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پیرنٹس کو بھی رکھتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے چلنا ہے تاکہ ہم مزید بچے کا نقصان نہ ہو سکے. اس وقت ہم نہ تو ہمارا فوکس ملزمان ہوتے ہیں، نہ ہمارا فوکس نہ پیسے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہمارا یا ہماری ٹیم کا جو فوکس ہوتا ہے صرف اور صرف مخفی ہوتا ہے تاکہ وہ صحیح سلامت ہم اس کو برآمد کر سکیں. تو جب میں فیملی کے ساتھ موجود تھی، جب ہماری ٹیمیں کام کر رہی تھی، تو ہمارا مین فوکس یہی تھا کہ ہم عبداللہ کو خیر خیریت سے بازیاب کروا سکیں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں خدا نخواستہ ایک واقعہ ہو جائے تو جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں کس طریقے سے کیسز کو لے کر چلتے ہیں کہ ایک طرف تو سب سے مین جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بازیاب کرانا، ریکور کرانا، اور دوسری طرف کہ فیملی کو پینک ہونے سے بچانا کہ کسی طریقے سے کوئی خدا نخواستہ کوئی اور نقصان نہ ہو جائے. کیونکہ جب اتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو ایک جذباتی ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ جو ریلیشن ہیں، جو باؤنڈنگز ہیں وہ بہت گہری ہیں اس معاشرے کی. تو اس وجہ سے میں سلام پیش کرتا ہوں ان خواتین آفیسرز کو جو کہ جہاں فیلڈ میں ہمارے دوسرے آفیسرز کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ شانہ بشانہ وہ بھی کام کرتی ہیں. اس وقت انچارج اسپیشل ٹیم شوکت کمانڈو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تو میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ آخر جب ایسا کوئی وقوع ہوتا ہے اور اطلاع ان تک پہنچتی ہے تو کس طرح سے وہ جب سچویشن ہوتی ہے، جیسے یہ 48 آورز میں کمپلیٹ ہوا، تو وہ جو ہیکٹک سچویشن جو یہ ساری بیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ایک کامیابی ملتی ہے تو کس طریقے سے وہ سکون ملتا ہے، کس طریقے سے وہ ان کی فیلنگز ہوتی ہیں، تو وہ میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوکت صاحب کیا کہیں گے کہ یہ جو واقعہ، صرف میں اس واقعے کی بات نہیں کر رہا اسپیسیفک، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ سانجھے ہوتے ہیں، تو کوئی بھی جب ایسا کیس آپ لوگوں کے سامنے آتا ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس میں جیسے جب ایسا کیس ہوتا ہے خاص طور پر جس میں کڈنیپنگ ہوتی ہے تو آل اوور دا ورلڈ میرے خیال میں سب سے جو خطرناک کیس وہ کڈنیپنگ ہوتی ہے توان کے لیے. تو ہم جب بھی موقع پر جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ ہے، ہماری فیلنگز یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے. جب ہماری یہ فیلنگز یہ ہوتی ہے ہمارا بچہ، تو ہم کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس میں ہمارے بچے کو نقصان ہو. اس میں سب سے بڑی چیز دیکھیں ٹیکنالوجی بھی ہے، بہت ترقی کر گئے ہیں، ہر چیز ہے، لیکن جس میں اللہ تعالیٰ کی مدد نہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو اس فیلنگس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دیتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بچہ ہے یا کوئی جوان ہے یا کوئی بچی ہے، اس کے پیرنٹس ہیں وہ پریشان نہ ہوں، وہ اپنا ڈرے نہ، خوفزدہ نہ ہوں، ہمارے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ان کا تعاون جو ہوتا ہے اس کے ذریعے ہی ہم اگلا کام کرتے ہیں. اس کیس میں جو ہے خصوصی طور پر
سب سے بڑی جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کیس میں بھی ہمیں جیسے پہلے کیسز میں دیا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی, اور غیبی مدد کی وجہ سے ہی یہ ہمارا کیس جو حل ہوا. اچھا, جب یہ کیس حل ہو گیا تو وہ جو تھکن ہے, وہ جو تھکان ہوتی ہے 48 ہارس 24 گھنٹے آپ کی پوری ٹیم جاگتی ہے اور اس پر کام کرتی ہے, اور جیسے ہی ایک کامیابی ملتی ہے تو کیا لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ مداوع ہوتا ہے اس تھکن کا, وہ ایک سیٹسفیکشن؟ اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے آپ فرض کریں کوئی ٹریننگ کر رہے ہیں, جہاں آپ اپنا فزیکل کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں, بندہ کام کرتے کرتے بندہ تھک جاتا ہے, جیسے 2 دن 4 دن 5 دن تھک جاتا ہے نا بندہ, ریسٹ کر کے جب ریسٹ کرتا ہے, سوتا ہے, آرام کرتا ہے تو اسے سکون ہوتا ہے. اس سے زیادہ فیلنگ ہوتی ہے. ہمیں ایسے لگتا ہے ہم 2 دن 4 دن 5 دن حالانکہ دن رات جاگ رہے ہوتے ہیں, خطروں سے کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن جب یہ کیس حل ہوتا ہے تو ہماری فیلنگ اتنی ایسی ہوتی ہے ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. اتنے ہم خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیں بہت بڑا نام مل گیا, جیسے کہہ لیں کہ ہماری اربوں کی لاٹری نکل گئی. اس کو اس سے تصور کریں نا. بہت شکریہ شوکت صاحب. جی تو ناظرین, اس وقت اس کیس کے انویسٹیگیشن آفیسر بھی میرے ساتھ موجود ہیں. بہت اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی تفتیشی کا کسی بھی کیس میں, تو میں چاہوں گا کہ 2 لفظ ان سے بھی بات کی جائے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر, کیا کہیں گے, کیا فیلنگس تھیں جب یہ کیس آپ تک پہنچتا ہے؟ کیا ایک موٹیویشن تھی, کیا ٹارگٹ تھا جو کہ الحمدللہ آپ کے ڈپارٹمنٹ نے اچیو کیا؟ جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت عطا فرمائی ہے. ہم نے جدید طریقہ تفتیش کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جو 48 گھنٹوں میں اس تفتیش کو جو ہے تکمیل تک پہنچایا ہے. بچے کو ریکور کیا ہے, ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا ہے, اور جو رینسم کی منی ہے وہ برآمد کی. جی تو ناظرین, دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں سلام پیش کرنا چاہوں گا اپنے ان ہیروز کو اور ان تمام گمنام ہیروز کو جو کہ ان کے بیک ہینڈ پر موجود ہوتے ہیں, جو مستقل فیلڈ میں کام کرتے ہیں, جو کہ ذمہ دار ہیں ہماری حفاظت کے, ہمارے بچوں کی حفاظت کے. تو اپریشیٹ کرنا اگر نہ کیا جائے تو وہ انتہائی ناانصافی ہوگی. تو آئی سلیوٹ ان تمام افسران کو جو کہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں. دیکھتے رہیے مجرم کون. اچھا طلحہ, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے, پولیس آپ کو اپروچ کرتی ہے, پولیس آپ کے پاس آتی ہے, آپ تمام جو بھی ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے, جو وہ پرچی ہوتی ہے جس پہ وہ ٹیلی فون کال نمبرز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد جو پولیس کا رسپانس تھا, پولیس نے کس طریقے سے آپ کو رسپانس کیا؟ آپ مطمئن ہوئے وہ ساری کارروائی سے؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. اس پرچی پہ لکھا ہوا تھا کہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. ٹھیک ہے. تو ہم نے پولیس ٹیم کے ساتھ باقاعدہ کوارڈینیشن میں ہم نے وہ واٹس ایپ کے تھرو ان سے کوارڈینیشن سٹارٹ کی ملزمان سے. ٹھیک ہے. کہ وہ کیا چاہتے ہیں آگے, اور پھر ادھر سے ہمارے ساتھ دوسری طرف پولیس کی CCD کی ٹیم بھی ہمارے کوارڈینیشن میں تھی. تو ہم یہ برابر لے کے چلے ہیں کہ ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کس طرح ہم نے اپنے بچے کی جان محفوظ رکھنی ہے. اچھا طلحہ, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب وہ جو کڈنیپرز تھے, جب ان کا آپ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تو کیا ڈیمانڈ تھی, کس طریقے سے آپ اس کو لے کر چلے؟ جی جب ہمارا ملزمان کے ساتھ رابطہ ہوا تو ان کے ہمارے سے جو ڈیمانڈ تھی تاوان کی, وہ 1 کروڑ کی تھی. ٹھیک ہے. جی تو پھر کس طریقے سے, مطلب آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیتے ہیں؟ جی جب ہم نے ان سے رابطہ کیا تو ان کی 1 کروڑ کی ڈیمانڈ تھی. میں ایک سیلریڈ پرسن ہوں, ہمارے پاس کہاں اتنے پیسے, نہ ہی اس ٹائم میں شارٹ ٹائم میں کوئی بھی نہ اپنے پاس رکھتا ہے, نہ کوئی ارینج کر سکتا ہے. تو اسی طرح ان کے ساتھ نیگوشیشن بھی جاری تھی. تو میں کچھ دوستوں سے ادھار لے کے کچھ ارینج کیا, کوئی کچھ پڑے ہوئے ہیں جو بھی ہے وہ ارینج کر کے ان کے لیے کیا سر. اچھا طلحہ, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, جب یہ سارا واقعہ ہو جاتا ہے, یہ قیامت گزر جاتی ہے, اور وہ جو 48 گھنٹے, وہ آپ کی کیفیت کیا تھی؟ وہ جذباتی ایک لگاؤ ہوتا ہے پیرنٹس کا اپنی اولاد کے ساتھ, تو وہ سارا کیفیت کیا تھی؟ میں چاہوں گا کہ وہ آپ بیان کریں. دیکھیے, بطور والد بطور والدین سب سے بڑا اثاثہ تو یہ اولاد ہی ہوتی ہے. بالکل. تو جیسے ہی مجھے کال میری مسز کی آئی کہ اس طرح عبداللہ ہو گیا ہے, تو فوراً ذہنی صدمہ پہنچا. لیکن وہ جو 48 گھنٹے تھے وہ بھی ایک شدید ذہنی صدمے میں تھے. مطلب پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے. بالکل ایسے ہے, بالکل. کیوں؟ اور یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ بھی بھاری محسوس ہوتا ہے, وقت نہیں گزرتا. یہ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی بھول نہیں پاتے. بہت سخت اذیت والے یہ لمحات ہوتے ہیں.
जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि जब एक क़यामत गुज़रती है तो वालिदैन पे क्या गुज़रती है, तो ये वही वालिदैन जान सकते हैं, समझ सकते हैं जिन पर ये सारा वाक़या गुज़रता है। तो यहाँ मैं वालिदैन से एक रिक्वेस्ट करूँगा, वैसे तो तमाम वालिदैन ही अपने बच्चों को एक शेल्टर देते हैं, उन पर नज़र रखते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन आज जिस किस्म के मुआशरे में हम सर्वाइव कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छी निजी हाउसिंग स्कीम्स में हम इसीलिए जाते हैं ताकि वहाँ एक अच्छी सिक्योरिटी मिल सके, लेकिन उसके बावजूद जो पेरेंट्स का अमल दखल है वो बहुत ज़रूरी है। हमने बिल्कुल आंखें बंद नहीं कर ली कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल क्या हो जाए। बात की जाए पंजाब पुलिस की तो कहीं ना कहीं हमारी आवाम पुलिसिंग से, वो जो रिवायती पुलिसिंग थी उससे कहीं ना कहीं नाला नज़र आती थी, और ये जब ख्याल आया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को तो एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया। और स्पेशली अगर बात की जाए मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की तो उनके विज़न के मुताबिक एक नए डिपार्टमेंट को पुलिस में ऐड किया गया जिसका नाम रखा गया CCT, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। जैसे ही ये डिपार्टमेंट ऐड होता है तो वहीं हम देखते हैं कि उसकी तहाशा कार्रवाइयों से आवाम जो खुश होते हैं और उनकी दुआओं से एक गुलदस्ता बनता है। तो उसी गुलदस्ते में मुल्तान CCD ने एक और फूल का इजाफ़ा किया। तो उसके बारे में तमाम तफसीलात जानने के लिए SSP CCD ताहिर मजीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि सारा मामला क्या था, किस तरीके से पुलिस को इत्तला मिलती है और पुलिस इस केस को किस तरीके से टेकअप करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से रोही TV को वक्त दिया। थैंक यू अजान भाई, आपका शुक्रिया। ताहिर साहब क्या कहेंगे कि एक ऐसा वाक़या कि जब हम देखते हैं कि कोई भी नुकसान हो जाए वो तकलीफ़ दे होता है, लेकिन अगर वो नुकसान औलाद की शक्ल में हो तो माँ बाप को कहीं ना कहीं लगता है कि उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। तो यहाँ 4 साढ़े 4 साल का बच्चा जो कि अगवा बराए तावान होता है, तो जब आपको उसकी इत्तला मिलती है तो ये सारा मामला को किस तरह से टैकल करती है CCD? आज ये वाकई बहुत एक संगीन वाक़या था कि मुल्तान के पोश इलाके वाबड़ा टाउन में 15 जनवरी को एक बच्चा जो घर के बाहर खड़ा था, 4 साढ़े 4 साल उसकी एज थी, उसको 2 लोग जो अगवाकार थे वो अगवा करते हैं और साथ ही एक पर्ची उनके घर ड्रॉप कर देते हैं, मोबाइल नंबर्स मेंशन करके कि आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर लें, आपका बच्चा हमारे पास है, अगर आपने पुलिस को इतला दी तो हम बच्चे को मार देंगे। तो पेरेंट्स के लिए तो ये क़यामत फेज़ वाक़या था, एक नन्हा फूल जिसको उसी के घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। तो उन्होंने हिम्मत की कि उन्होंने पुलिस को इतला की। इस पे पुलिस, CCD और बाकी तमाम यूनिट्स फ़ौरन एक्शन में आए और उस पे CCD मुल्तान ने हमारे RO साहब हैं उनकी ज़ेर क़यादत एक ऑपरेशन किया जो विदिन आप कह लें 48 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा भी सेफली रिकवर हुआ और जो तावान की रकम दी गई थी वो भी मुकम्मल बरामद हो गई और जो एक्यूज़ थे वो भी अपने कैफ़े किरदार तक पहुंच गए। अच्छा ताहिर साहब क्या लगता है, मतलब कितनी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि जब अगर इस ऐसे केसेस हम पास्ट में देखते थे तो जिस तरीके से मतलब लोग रिएक्ट करते थे, उन्हें लगता था कि वाकई अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया गया तो मतलब हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, वो भी नुकसान ऐसा कि जो कि उनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है औलाद। तो आज आपको कैसा लगता है, कैसा फ़ील होता है कि जैसे जैसे CCD को मतलब मुतारिफ़ कराया गया तो लोगों में भी एक एतमाद बहाल हुआ है और वो रिपोर्ट लेकर आप तक पहुँचे? जी डेफिनेटली, ये जो हमारे मोहतरमा CM साहबा का विजन्स था उस विज़न के मुताबिक हमारे आजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, हमारे एडिशनल आजी साहब सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब, ये जो इन्होंने एक स्पेशल सेटअप का काम किया स्पेशलाइज यूनिट का, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्पेशलाइज यूनिट्स हैं वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में भी ये तजर्बा एक अच्छी रूटीन के साथ सामने आया है, जैसे CTD का क़याम था, पेट्रोलिंग पोस्ट का क़याम था, एलीट फोर्स का क़याम था, मोटरवेज़ का क़याम था। तो विद इन पुलिस जो स्पेशलाइज यूनिट्स बनाए गए इनके अच्छे रिज़ल्ट्स सामने आए। उसी को बेस करते हुए जो CCD का क़याम किया गया है विद इन पुलिस सम सर्टन क्राइम्स के लिए उन्होंने CCD को ये टास्क असाइन कर दिया कि इन क्राइम को आप डील करेंगे। तो इस वक्त तक वो तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाबियाँ समेट चुका है, जहाँ हम देखते हैं कि पब्लिक CCD के रेस्पॉन्सेस से, इनके एक्शन से बहुत ज़्यादा खुश है और इंशाल्लाह ये सेटअप जो है ये आगे मज़ीद तरक्की करेगा। अच्छा सर, क्या देखते हैं कि जैसे ये इसका क़याम होता है तो क़याम होते ही तेज़ी से हम देखते हैं कि CCTV की कार्रवाइयाँ मुकम्मल करते हैं और उससे एक आम आदमी
ایک اطمینان کا سانس لیتا ہے, اسے لگتا ہے کہ اب ہم اس ملک میں رہ سکتے ہیں. تو وہاں CCD کے گولز کیا ہیں, کیا ٹارگیٹس ہیں کہ جن کو وہ اچیو کرنا چاہتی ہے؟ لیکن پنجاب میں جو کرائم کی سچویشن تھی آل اوور دا پنجاب بہت ڈسٹرب تھی. تمام شہری جو تھے وہ کرائم سے نالاں تھے, کرائم کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. تو یہاں ہم نے 18 ہیڈز جو ہیں وہ CCDs کو ڈیل کر رہی ہے, جس میں پرٹیکولرلی ڈیکوائٹیز, رینسم کیسز, ایسے کیسز مرڈر کے جہاں شوٹرز انوالو ہوئے, جہاں پیسے دے کے لوگوں کو قتل کروایا گیا. اسی طرح جو ہیفٹی قسم کی رابریز تھیں, ان کو ہم نے انیشیلی سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو ان کرائمز کے اگینسٹ جو ایکشنز ہم نے لیے ہیں اس میں بہت زیادہ سکسیس ہے, جس سے پبلک ہیپی ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی کامیابی سمیٹ رہا ہے. ہمیں مطلب یہ محسوس ہو رہا تھا, میرے بھائی تھے اس وقت آؤٹ آف کنٹری, جو اس کے دوسرے چچا ہیں طلاب ظاہر کے, عمرہ کے سلسلے میں, اور بچے کے نانا ابو بھی میرے سے رابطے میں تو پوچھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میں انہیں یہ بتا رہا تھا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, بٹ سم تھنگ لکنگ پازیٹیو تھنگز. ہم دیکھیے سوچ تو ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ پازیٹیو ہی ہوگا, یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے ابھی, لیکن ہمیں نظر بھی آ رہا تھا اس میں. مطلب CCD کے مطلب جو ہمیں تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا ایون کہ مطلب یہ بھی کہ ہمیں یہ بھی نہیں تھا پتہ کہ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے کون ہے. اتنے نمبر آف پرسنس آئے ہیں, تو ہم نے پوچھنا مناسب بھی نہیں پوچھا, سمجھا کہ ٹائم نہ ضائع ہوتا کہ ان لوگوں کا ایز پاسبل ایز کوئک ہمارا بچہ ریکور ہو جائے. کیا کہتے ہیں محمود صاحب کہ یہ جو کارروائی CCD نے عمل میں لائی اور بہت ہی قلیل وقت میں 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کے جو بھی نقصان تھا اسے ریکور کیا, کیونکہ اس سے بڑا نقصان ہو نہیں سکتا, اولاد سے بڑا کوئی ایسٹ کسی کے پاس نہیں ہوتا, تو وہ ریکور کیا CCD نے. کس طرح دیکھتے ہیں, کس طرح سے اپریشیٹ کرتے ہیں آج ڈپارٹمنٹ آف CCD کو؟ میں سمجھتا ہوں CM پنجاب کے مطلب سم ڈیسیجنز میں سے یہ بیسٹ ڈیسیجن ہے اس ڈپارٹمنٹ کا جو قیام ہے. میرے ایک ایکس کولیگ ہیں, ان کے بھائی بھی کڈنیپ ہوئے تھے آج سے آلموسٹ 3 ایئرس بیک, اس پہ CCD نہیں تھی. اور تقریباً 10 سال پہلے میرے ایک اور دوست ہیں, تو ان کا بھی پوتا کڈنیپ ہوا تھا. تو وہ میرے نالج میں ہے, بعد میں نالج میں آیا ڈیفینیٹلی, تو ساری ہسٹری میرے سامنے تھی. تو وہ اس میں رسپانس ایسا نہیں تھا, اوبویسلی اس وقت CCD نہیں تھی. رسپانس واز گڈ, بوتھ ور ریکورڈ, ہینڈلڈ گڈ. لیکن جو ہم نے اس کو ایکسپیرینس کیا یہ بہت زبردست تھا, اور میں بلکہ کہ ان ایکسپیکٹڈ, اٹ واز ان ایکسپیکٹڈ ان پاکستان, کوائٹ ان ایکسپیکٹڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو مطلب اور پنجاب گورنمنٹ کو اور وائڈ کرنا چاہیے, تاکہ مزید جو ہے جو ہمارا جو کرائم ریٹ ہے اس کو اور زیادہ کنٹرول جی اور اس کو کنٹرول کیا جائے. ان کے جو مطلب اگر فورس ورک فورس ہے, مین ٹو سے ورک فورس جو ہے وہ زیادہ ہو, بہتر ہو, تاکہ ایز پاسبل ایز ہمارا جو ملک میں ہے وہ پیس قائم ہو سکے. کیونکہ جب ہم تو پہلے ہی 2000 سے ایک انٹرنیشنل ٹیررزم کا شکار ہے, اور یہ جو ایک انٹرنل کانفلکٹس ہیں وہ ایک الگ سے مطلب اس طرح کے کافی سارے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. اس کی ہم نے اس فیلنگ کبھی بھی نہیں ایسے لی کہ اب تو یہ بچہ ہمارا ریکور ہو گیا ہوا ہے. وی آر اسٹل سم ٹائم اس وقت کو یاد کر کے ٹراما فیل کرتے ہیں, اور اس کے بعد ساتھ ہی سائے آف ریلیف بھی فیل کرتے ہیں جب ہم بچے کو دیکھتے ہیں. جی تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ جب ایک وقوعہ ہو, ایک قیامت گزرے, تو وہ کسی ایک شخص پر نہیں بلکہ پورے خاندان پر گزرتی ہے. تو وہ اس ٹرامے کا شکار وہ پوری فیملی ہوتی ہے, چاہے وہ نانا نانی ہوں, دادا دادی ہوں, چاچا چاچی ہوں, تو سب ہی اس کے ایک حصار میں آ جاتے ہیں. تو جہاں وہ میں اکثر اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ انصاف وہی ہے جو فوری طور پر فراہم کیا جائے. تو اگر ہم ان واقعات کی بات کریں ماضی میں بھی, تو ماضی میں بھی ایسا نہیں ہے کہ پولیس اپنی کارروائی نہیں کرتی تھی, پولیس اپنی کارروائی کرتی تھی, لیکن جب اس میں ٹائم لگتا تھا تو وہ جو مدعی ہوتے تھے, وہ جو متاثرین ہوتے تھے, وہ کسی حد تک مایوس ہو جاتے تھے. لیکن اگر بات کی جائے CCD کی, تو CCD کا جو اصل خاصہ ہے جس کی وجہ سے
گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی عوام ہے اسے اپریشیٹ کرنے پر مجبور ہے، اس کا جو خاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کوئک رسپانس کرتے ہیں، اور جب کوئک رسپانس ہوتا ہے تو انصاف فوری طور پر ملتا ہے، تو جس سے ایک اطمینان کی لہر معاشرے میں دوڑتی ہے۔ اچھا طاہر صاحب، کیا میں اپنے ہر پروگرام میں جو بھی آفیسر سے بات کرتا ہوں تو ان سے کہتا ہوں کہ پبلک کے لیے کوئی میسیج دیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس پروگرام میں آپ کا میسیج ان لوگوں تک پہنچانا چاہوں جو کہ نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ بھی ہو جائے گا، مسئول رسوخ رکھتے ہیں، ہمارے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، تو ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ قانون اس وقت سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق فل ان ایکشن ہے۔ کوئی ڈالا کلچر، کوئی ویپن کی نمائش، کوئی جگہ کلچر، اسی طرح منشیات کے خلاف CCD ٹیک اپ کر چکی ہوئی ہے۔ تو اس وقت پنجاب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ ابو دی لا نہیں ہے، اس میں خواہ کوئی کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو، وہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں پا رہا، اور انشاءاللہ یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے پنجاب میں وقت گزرنے کے ساتھ مزید بہتر ہو رہی ہے، اور یہ آئندہ مزید بہتر ہوگی۔ کیا دیکھتے ہیں سر کہ جہاں کوارڈینیشن دیکھی جاتی ہے، کہ اگر ہم گورنمنٹ آف پنجاب کی دیکھیں، CM صاحبہ کی، پھر مطلب IG پنجاب، پھر جو CCD کے ہیڈ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب، کوارڈینیشن کتنی ضروری ہوتی ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ایک سکسیزفل بنانے کے لیے؟ لیکن بیسیکلی یہ ٹیم ورک ہے۔ اگر ٹیم ورک نہ ہو، پولیٹیکل ویژن نہ ہو، نیچے جو ٹیم کام کر رہی ہے اس کے اندر ویژن نہ ہو، تو یہ کوارڈینیشن ہی ہے بیسیکلی جو کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب کر جاتی۔ اگر کوارڈینیشن نہ ہوتی تو یہ تجربہ بھی شاید ناکام ہو جاتا۔ لیکن CCD کی جو اگر آپ پبلکلی اس کے ویوز دیکھیں گے تو جو سکسیس اللہ تعالیٰ نے CCD کے کھاتے میں ڈالی ہے، یہ بیسٹ کوارڈینیشن کا بیسٹ ثبوت ہے۔ اچھا طاہر صاحب، اگر ہم اسپیسیفک اس انسیڈنٹ کی بات کریں کہ یہ جو اقوا برائے تاوان کا ایک واقعہ ہوتا ہے ملتان میں، تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیں کہ یہ کس طریقے سے مطلب کامیابی ملی آپ کو، کس طریقے سے آپ نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، کس طریقے سے مطلب CCD نے اس پہ رسپونڈ کیا، اور کیسے آپ کو کامیابی ملی؟ جیسے اب یہ واقعہ جو رینسم کیس ہے جس میں 4 سال کے بچے کو گھر کے باہر سے اغوا کر لیا گیا، تو حالانکہ وہ پوش علاقہ تھا، وہاں سیکیورٹی کو اگر ہم دیکھیں جو ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی تھی وہ اس کو روکنے میں ناکام رہی۔ تو یہ تھوڑا سا ہر گلی محلے میں کچھ سیکیورٹی کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ اپنے بچوں کو وداؤٹ نوٹس ان نوٹس ٹائم کے لیے باہر نہ بھیجیں، بچوں پہ نظر رکھیں۔ اب یہ بچہ گھر سے کافی دیر کا باہر کھیل رہا تھا، تھینک گاڈ کہ وہ گھر کے باہر ہی تھا، جہاں سے ان اغوا کاروں نے پہلے ایک 5 سال کی بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی، اس میں انہیں ناکامی ہوئی تو انہوں نے واپس آ کر اس بچے کو ٹارگٹ کیا اور اٹھا لیا، اور اس گھر کے باہر ایک پرچی ڈراپ کر دی کہ آپ کا بچہ ہمارے پاس ہے۔ اس کے بعد اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ اس کے بعد پھر پولیس ایکشن میں آتی ہے، CCD ایکشن میں آتی ہے۔ CCD نے تمام سائنٹیفک ٹولز کو یوز کرتے ہوئے اس کیس پہ دن رات ایک کیا، اور ود ان 48 آورس الحمدللہ بچے کو سیفلی ریکور کیا۔ وہ جو 2 رینسم کے اندر یہ جو ایکیوز انوالو تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور جو تاوان کی رقم انہوں نے لی تھی وہ ٹوٹلی ریکور کی۔ تو یہ کیس الحمدللہ جہاں شہریوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی کیونکہ پوش علاقہ تھا، تو وہاں لوگ بہت سیٹسفائی ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا سب لوگوں نے، پولیس کا، ہمارے IG صاحب سہیل ظفر چٹھا صاحب کا، ہمارے IG صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کا، CM صاحبہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا لوگوں نے شکریہ ادا کیا۔ تو یہ کیس ایز اے نیشن ہم سب کا فرض ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں ٹورڈ سیکیورٹی۔ بچوں سے بڑا تو کوئی ایسٹ، ان بچوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان بچوں کا نوٹس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے جہاں پبلک بہت زیادہ خوش ہوئی ہے۔ اچھا طاہر صاحب، کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں لوگ ہوتے ہیں وہ اس لیے ایک ایسے پوش ایریاز میں جاتے ہیں تاکہ وہ سیکیور رہیں، تاکہ ان کے بچے آزادانہ کھیل کود سکیں، لیکن جب اتنی ہائیلی سوسائٹیز بھی سیکیور نہیں ہیں تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے وہ جو پرائیویٹ سیکیورٹی ایجنسیز ہیں؟ جی ہاں، کرائم ہو جاتے ہیں کیونکہ کرمنلز پہلے چیزوں کو ورک آؤٹ کرتے ہیں، وہ لوپ ہولز ڈھونڈ لیتے ہیں چیزوں کے، تو یہ واقعات ہو جاتے ہیں۔ تاہم اب اس انسیڈنٹ کے بعد جو ہے وہ اس کالونی کی سوسائٹی کافی بہتر کی گئی ہے، اور باقی جو سوسائٹیز ہیں وہ بھی اپنی سیکیورٹی پہ فوکس کر رہی ہیں، تو یہ اچھا اقدام ہے۔ جی تو ناظرین، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا طاہر مجید صاحب کے، انہوں نے وقت دیا
اور جہاں مطلب انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے جو بھی لوگ اس طرح جو کہ کرمنل مائنڈ لوگ ہیں، نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں، تو اب انہیں خبردار ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ پولیس ان ایکشن ہے. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی کوئی جتنے بڑے بڑے کرمنلز تھے آج وہ ڈر رہے ہیں، کہیں تو وہ معافیا مانگتے نظر آتے ہیں اور کہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہمیں نظر آتے ہیں. تو جو لوگ اس طرح چاہتے ہیں کہ جو کہ ہمارے ہاں ایک کلچر تھا کہ خود کو بڑا بنانا ہے، تو وہ ہم نے دوسروں کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، تو تب ہم خود کو بڑا بنا سکتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں چلے گا. اس دعا کے ساتھ یا رب العالمین، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین اس ارض مقدس کو، اس پاک سرزمین کو امن کا، خوشیوں کا گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اذان شاہ کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.